रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल, फ़ेल और आका अलैहिस्सलाम की खामोशी को कहते हैं। बहुत बड़ी बात है। जो कुछ आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में फरमाया वो भी हदीस है। जो कुछ आका अलैहिस्सलाम ने ज़िंदगी में किया, घर में किया, बाहर किया, अर्श पर थे, अल्लाह के सामने किया, जो भी किया वो भी हदीस है। और आका अलैहिस्सलाम के सामने जो कुछ हुआ और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसे देखकर खामोश रहे, ये भी हदीस है। ये एजाज़ और ये इकराम। तीसरा जो हिस्सा है जिसके बारे में किसी ने कहा था, तेरी खामोशी भी अज़ां, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। रसूल और फिर आका अलैहिस्सलाम की जो हदीस है वो अल्लाह की वही है। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा, कि आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं फरमाते। जो कुछ भी फरमाते हैं, यहाँ इफ एंड बट नहीं है। जो भी आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो देखते हैं, जो करते हैं, जो खामोश रहते हैं, जो भी जिंदगी का अमल है वो अल्लाह की वही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आका अलैहिस्सलाम ही फरमा दें कि ये कुरान है तो वो कुरान बन जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमा दें ये मेरा कलाम है तो वो हदीस बन जाता है। हैं दोनों वही के जुमरे से नहीं निकल रहे, यानी दोनों अल्लाह के कलाम हैं, ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही जारी हो रहे हैं। तो मैं भी उसी बात को जो खालिद साहब ने फरमाई उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि उसके तसलसल में, क्योंकि आयत जो उन्होंने पढ़ी मैं उसको मुकम्मल कर देता हूँ। कुल का कलमा कुरान मजीद में 313 मरतबा आया है, और ये कुल वो कलमा है जब किसी के कान में बात कहनी हो ना तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है हबीब बात तो मेरी है, आप फरमा दें। ये खासों की बात है, इसीलिए कहा गया कि खासा दीगर आमा आगे नहीं मुनासिब। आप चूँकि ख़ास महफिल है, मैं भी इस महफिल में सिर्फ फैज़ लेने के लिए आया हूँ। राजा साहब का शुक्रिया है कि इन्होंने एक महफिल मिलाद में दावत दी थी कि हुजूर आ रहे हैं तो आप भी तशरीफ़ लाएँ, तो मैं हाज़िर हो गया। और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजी हो, जब फरिश्ते वहाँ रश करके जाते हैं और कहते हैं हलुम्मो आ जाओ आ जाओ, तो उस महफिल में तो अगर कोई ना भी बुलाए तो वहाँ भी घुस जाना चाहिए। वो तो नसीबों की बात होती है कि सरकार की महफिल के अंदर जो बुलाया जाए उसका तो बड़ा करम है, और जो ना बुलाया जाए वो दर पर भी बैठ जाए तो ये भी बहुत बड़े करम की बात है। तो इनका भी शुक्रिया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बात खालिद भाई ने शुरू की थी, अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब बात तो हमारी है, आप फरमा दें। एक ही बात है, एक ही बात है। बल्कि फारसी में कहते हैं, क्योंकि खवास की महफिल है, अगर किसी को कोई बात भारी लगे तो मुझे बाद में पूछ ले वो कि शेख का दीदार करना ये रसूल पाक से का दीदार है। हुजूर का दीदार जो है ये अल्लाह की ज़ियारत है। अल्लाह का दीदार तो जिसको भी होगा क़यामत के दिन होगा। दुनिया में अगर किसी ने कचहरी में बैठना है तो वो शेख की कचहरी में बैठा तो गोया हुजूर की कचहरी में, और हुजूर अलैहिस्सलाम की कचहरी ही अल्लाह की कचहरी है। अल्लाह की कचहरी तो क़यामत के दिन एक ही लगेगी, और उसके सदर नशीन उसके मेहमान खुसूसी भी असा का रब्बो का मकाम महमूदा, आका अलैहिस्सलाम मकाम महमूद पर बिठाए जाएंगे। और आला हजरत ने इसीलिए कहा फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी बल्कि आपकी शान आज तो लोग जो है ना वो जरा डिवाइड हो गए, वरना पहले 150 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो यही अकीदा सबका था। पहले हदीस मकतबा फिक्र के बहुत बड़े आलिम दीन हुए हैं, नवाब सिद्दीक हसन भोपाली, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है रोज रोजे के क़यामत का दिन तो है ही हुजूर अलैहिस्सलाम का, इसके अलावा तो एक्टिविटी कोई नहीं है। आप सुनेंगे और सुनते रहेंगे इंशाअल्लाह महफिल में भी कि क़यामत के दिन एक ही एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी ये है कि चेहरा मुस्तफ़ा की इसीलिए अल्लाह हज़रत ने फरमाया कि हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ के काली कमली आप आ जाएंगे, हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा। और आलम नफ्सी में
دیکھنا ایسے میں عظمت مصطفیٰ، مسکرا کے جو دیکھیں گے صلی اللہ، ہر پریشان کا دل بہل جائے۔ سبحان اللہ، کیا بات لہٰذا میں طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ اعلان فرما دیں، آپ فرما دیں۔ اور قرآن مجید میں اگر آپ ڈھونڈیں قل کے کلمات کے بعد جتنی باتیں آئی ہیں بڑی اہم باتیں آئی ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں آئی ہیں، بڑی عظمت والی باتیں آئی ہیں۔ توحید کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے قل کے بعد فرمائی۔ حبیب میری جیسے خالد صاحب نے کہا کہ ایمان اسی کو ملے گا جو حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا، اس کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ اعلان فرمائیں کہ وہ اللہ ہے۔ اور صحابہ کرام ایک دن مچل گئے جب جبریل علیہ السلام حدیث لے بات کی جبریل علیہ السلام نے کہ احسان کیا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل احسان یہ ہے اللہ کی بندگی ایسے کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے کہ اللہ کو کیسے دیکھیں؟ فرمایا مجھے دیکھا کرو، انا میرات الرحمن من رانی فقد را الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا، اور میں رحمان کا عکس ہوں، میں رحمان کی ریفلیکشن ہوں، رحمان کا جلوہ، رحمان کا نور، رحمان کی ہدایت، رحمان کا عکس میرے روح کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا دس صورت را بے صورت دا، اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ کی صورت دیکھنی ہو جس نے وہ صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنڈیشنل جملہ ہے، فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اف کے ساتھ بات ہو رہی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کیونکہ دو طرح کا تھا قرآن مجید کا جو نزول ہے۔ ایک یہ تھا کہ کافر لوگ بھی اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، تو انہیں بتایا گیا کہ محبت الہی کا طریقہ یہ ہے۔ اور دوسرا مومنوں کو بات سمجھائی جا رہی ہے، اے مومنوں اللہ سے محبت کرنا ہو تو رائٹ اینڈ لیفٹ پر مت جایا کرو، بلکہ حضور کو سامنے رکھا کرو، حضور کو دیکھا کرو، یہی اللہ کی محبت ہے۔ فتبعونی کا معنی یہی ہے کہ محبت میں بھی حضور کی اتباع کرو، بس حضور کے ہو جاؤ تو محبت ہو گئی اللہ سے۔ اب اس میں رزلٹ بیان کیا کہ اس کا ملے گا کیا جب محبت ہو گئی، اور وہ محبت کیا ہے کہ حضور کے غلام بن جاؤ۔ یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ بھی ایک بحث علماء کے درمیان چلتی رہی ہے کہ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت یہ دو نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے، اور اس میں لزوم بھی نہیں ہے، یہ بھی ذہن نشین رکھ لیں، یہ عین یک دیگر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور فرمایا کہ یحببکم اللہ، اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں سما گیا تو فرمایا کہ وہ اللہ کا محبوب ہو گیا، وہ محبوب الرحمن ہو گیا، محبوب الہی ہو گیا، محبوب سبحانی ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کوئی بن گیا تو پھر اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں رہا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یہ بات نہیں ہوتی کہ اللہ جب کسی کو دوست بنا لے تو پھر گناہ بھی رہنے دے۔ عقیدے میں یہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں، اولیاء محفوظ ہیں۔ محفوظ آپ سمجھتے ہیں نا، گاڑی کی انشورنس ہو تو اب آپ پروٹیکشن میں آگے محفوظ ہو گئے، تو اولیاء کرام جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اور اس پر میں حدیث اور فرمایا اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے۔ حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی بیان کیا اور دیگر کئی میں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا تیاری کیا ہے؟ اب آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے میسج ہے، تیاری کیا ہے آپ کے پاس؟ اس نے کہا لا شیء یا رسول اللہ، کوئی تیاری نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اس نے کہا، ان کی روایت میں یہ ہے کہ نہ میرے پاس بڑی نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اب یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بہت آسان ہے کہہ دینا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا، نہ اسے سنا، نہ اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی محبت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ صحابہ کو کیا پتا تھا کیا اللہ کون ہے؟ انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وستے ہاسے وستے ہاسے جھوک دے ہاسے پاس سن دے ہاسے مٹھیاں گالی سونا یار سنیندہ ہاسے، وہ تو حضور کو تکا کرتے تھے، وہ تو حضور کی صحبت میں رہا کرتے تھے، بس وہی اللہ رب العزت کا کرم بھی تھا، فضل بھی تھا، عنایت بھی تھی۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو اس کے بعد
اس نے جب یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن بندہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اپنے، بولو، اگر آپ کو ادھر پیار ہے، محبت ہے، لگن ہے، الفت ہے اور سچی منہ والی نہیں بلکہ بات کی بھی محبت ہے، ٹھیک، تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا انت مع من احببتا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تیری محبت ہے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا، ہر ایک کا چہرہ جو ہے کھل رہا تھا اللہ کی قسم، ہر ایک کے چہرے پر فرحت تھی۔ ایمان لانے کے دن سے لے کر اس دن سے بڑھ کر صحابہ کو کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ نماز میں بھی ریا ہو جاتی ہے، روزے میں ریا ہو جاتی ہے، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، کوئی نیکی کریں تو ریا کا شائبہ ہے، لیکن یہ چیز تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے دل میں حضور علیہ السلام بستے ہیں، حضور کی محبت کی۔ وہ جو ایک روایت انہوں نے بیان کی تھی اس کو بھی میں مکمل کر دیتا ہوں کہ وہ صحابی تھا انصاری، وہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، ہر وقت یا رسول اللہ ہی کہتا رہتا ہوں، ہر وقت لبیک یا رسول اللہ کہتا رہتا ہوں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتا ہوں، گھر میں بچوں کے ساتھ بھی رہتا، بچوں کے ساتھ ہوں لیکن لگن آپ کی لگی رہتی ہے، یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ تو بڑے درجوں میں ہوں گے، پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی کیونکہ بہت اعلیٰ مقام پہ آپ ہوں گے اور میں نیچے ہوں گا، تو لہٰذا جو ہے ملاقات کیسے ہوگی؟ آقا علیہ السلام اس کی بات سن کے خاموش ہو اور وہ چلے گئے صحابی۔ پھر جبریل علیہ السلام آئے اور سورہ نساء کی یہ آیت لائے کہ جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ ہوں گے، اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ ان کی معیت میں ہوں گے، نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی، اور یہ کتنے اچھے سنگی ہیں، کتنے اچھے یہ ساتھی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی وما ینطق عن الہویٰ بات اسے جو ہے سمجھا دی۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے سب کو دیکھا، بڑا خوش دیکھا، اور کہا، کہنے لگے کہ حضرت انس اپنا عمل بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ سے، اس کے رسول سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں، لیکن میرا عمل تو ان جیسا نہیں، میرا عمل ان جیسا نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں بھی ان کی مائیت میں ہوں گا۔ اب پیغام اس حدیث سے جو میں ڈرائیو کر رہا ہوں سنگیوں کے لیے، مریدین کے لیے، متوسلین کے لیے، 3 پیغام ہے۔ پہلا پیغام جو آپ کو مل گیا، نسبت، جو نسبت میں آ گئے ہیں وہ پروٹیکشن میں آ گئے۔ نسبت کا مل جانا آج کے دور میں ایمان کی سلامتی کی بات ہے۔ جو جس لڑی کے ساتھ لگا، بے شک کتنا گناہ گار ہو، کتنا خطا کار ہو، اگر اس کی نسبت پکی ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ ایمان کی سلامتی ہے۔ آج کے دور میں جو بے نسبت ہے اس کو نسبت میں جوڑو، اور جو نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ آپ ضرور لڑ لگ جائیں، اس چین کے اندر آ جائیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز ہے صرف نسبت کافی نہیں، اس میں خدمت بھی چاہیے۔ خدمت جو ہے، خدمت کرتے رہیں، جیسے کہتے ہیں کہ خالی نہ بو کچھ کر دی رو، خالی بھانڈا بھر دی رو، اور پانی بھرن سہیلیاں رنگا رنگ گھڑے، بھریا اسی کا جائے جس کا توڑ چڑھے۔ جو شیخ کی خدمت میں لگا رہے، خدمت میں لگا رہے، لیکن اس کے لیے انعام نہ مانگے کہ مجھے تو نوازا نہیں گیا، مجھے تو دیا نہیں گیا، میں اتنے عرصے سے لگا ہوں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نگاہ میں تو ہے نا، وہ خدمت میں بیٹھا ہوا، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ یہ بھی مریدین میں ایک بات ہوتی ہے کہ حضرت مجھے جو ہے کچھ نہیں ملا، اتنے عرصے سے میں کام کر رہا ہوں۔ مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے جن اللہ۔ اور تیسری چیز یہ خدمت جو ہے یہ جنت میں درجے دلائے گی۔ خدمت کہاں لے جائے گی؟ اب جنت میں جو ہے جتنے درجے ملیں گے وہ خدمت سے ملیں گے۔ جس نے شیخ کا جوتا بھی اٹھا کے رکھا ہے اس کو بھی درجے عطا ہوں، اس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا سب سے بڑا عالم فرمایا، کس بنا پر؟ انہوں نے حضور علیہ السلام کا جوتا اٹھا کے رکھا۔ آج حضور علیہ السلام کے سفیر کون ہیں؟ حضور علیہ السلام کے نمائندے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام، میں حدیث کے کلمے بول رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے خلفاء کون ہیں؟ یہ مشائخ نہیں تو اور کون ہیں؟ مشائخ کرام، سچے مشائخ جو آپ کا عیدگاہ شریف کی نسبت کا ہے، الحمدللہ، ٹھیک۔ تو لہٰذا جو ہے دائیں بائیں دیکھنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جدھر لگے ہیں ادھر لگے رہیں اور جڑے رہیں۔ خدمت سے جو ہے وہ درجے نصیب ہوں گے، اور اس کے بعد
جب آپ خدمت میں آ جاتے ہیں تو 3 دشمن آپ کی طاق میں ہیں، شیطان، نفس، دنیا. اس کے لیے استقامت چاہیے، اور استقامت یہ ہے کہ صحبت میں جم کے رہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کا قیام اور آپ کا آنا یہاں پر. حقیقت بات یہ ہے، یعنی میں بعد میں بھی بات کرتا ہوں، ہمیشہ جب بھی آپ کا ذکر چھڑتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب کا وہ کلائمیکس جو آج کے دور میں بہت کم نظر آتا ہے. یعنی آپ کی مجلس میں ہمیشہ اتنے ادب کا بہت ٹھہر ٹھہر کے بولنا پڑتا ہے، اور یعنی جتنے بھی متوسلین ہیں، مریدین ہیں، وہ الحمدللہ جو ہے وہ ادب میں فنا ہے. اور یہ سارا فیضان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عیدگاہ شریف سے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ اس قوت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور یہ میسج جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو اور بلند کرے، اور جس طرح سے آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چلتی پھرتی تصویریں اور خوبصورت حضور علیہ السلام کی سنت والے لوگ جن کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ یاد آتے ہیں، اور آپ کو دیکھیں تو آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک چین چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس نسبت میں ہمیں سلامت رکھے، پختگی عطا کرے، اور اسی نسبت پر ہمارا خاتمہ ہو. ہمارا توفیق کی سبحان اللہ جناب، کیا خوبصورت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جناب، سبحان اللہ.